बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आपकी जेब में 50 रुपए हैं, आप कुछ खरीदने निकले हैं, आपको मुश्किल से शायद 2 रोटियां मिलें। अगर आपके साथ आपको कोई दोस्त है तो आप दोनों दोस्त कहीं बैठ के चाय नहीं पी पाएंगे 50 रुपए में। और अगर आपको कहीं जाना है तो किराया कम पड़ जाएगा, क्योंकि 50 रुपए में आप कहीं जा भी नहीं सकेंगे। और अगर आपके पास मोटर बाइक है तो 1 लीटर क्या, ½ लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा। और बिरयानी को तो भूल ही जाइए, खाना भी नहीं खा सकते। 50 रुपए में कुछ भी नहीं आता। मुश्किल से शायद ही कोई चीज़ आपको 50 रुपए में मिलती हो। लेकिन आप बिल्कुल भी उदास ना हो, क्योंकि 50 रुपए में आपको अदालतों से बहुत कुछ मिल सकता है। वो कैसे? जी हाँ, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ की जमानत दी थी कि उन्हें इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाए 4 हफ्तों के लिए। और ये याद रहे कि उस वक्त नवाज शरीफ को एवन फील्ड में सज़ा हो चुकी थी। वो मुलजिम नहीं थे, वो मुजरिम थे। लेकिन अदालत ने, और बाय द वे याद रहे, जज थे अतहर मिनुल्लाह साहब। जी हाँ, अतहर मिनुल्लाह साहब जज थे। उन्होंने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जिस कागज़ पर वो स्टैम्प पेपर छपा होगा, उसकी छपाई की कॉस्ट, उसमें जो इंक लगी होगी, उसमें जो पेपर की कॉस्ट होगी, वो 50 रुपए से ज़्यादा की होगी। ये 50 रुपए नहीं थे, ये पाकिस्तानियों के मुंह पर एक तमाचा था। 4 हफ्तों का कहकर नवाज शरीफ 4 हफ्ते तो क्या, 4 माह तो क्या, तकरीबन तकरीबन 4 साल मुल्क से बाहर रहे। 2019 में वो गए थे। और फिर आपको याद होगा वो मशहूर ज़माना, उनका वो कबूतरों वाला इस्तकबाल। और आप हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि नवाज शरीफ जब 4 हफ्तों बाद वापस नहीं आया, उसके कुछ अरसे के बाद उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जिस आदमी ने जमानत दी थी, यानी शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी ना, कि नवाज शरीफ मेरी जिम्मेदारी पर जा रहे हैं, नवाज शरीफ वापस आएंगे। वो नवाज शरीफ जब वापस नहीं आए तो शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। एक बोगस, जाली, नो कॉन्फिडेंस की तहरीक दुनिया की धूल, आंखों में धूल झोंकने के लिए लाई गई। उसके पीछे जनरल बाजवा थे, आप सबको मालूम है। और उसके ज़रिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। आज ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ हमारा 8 सितंबर का शो याद कीजिए, जिसमें हमने आपको ये खबर दी थी। ये मेरा तज्जिया नहीं था, ये मेरा मुशाहिदा नहीं था, ये हमारी खबर थी कि नवाज शरीफ ने टॉस जीतकर मैदान से भागने का फैसला किया है। जी हाँ, 8 सितंबर के शो में हमने बता दिया था कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि एक मरतबा फिर उनकी बीमारी का ढोंग रचाया जा रहा था। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं है। इंसान की बीमारी उसका ज़ाती मसला होती है, लेकिन जिस तरह से उनकी उसकी तशहीर की जा रही थी, उससे ये वाज़ेह था कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और आज उसका कल्मिनेशन पॉइंट था। आज नवाज शरीफ ने कतर एयरवेज की परवाज से उड़ान भरी और वो एक गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। जी हाँ, उनके लिए पाकिस्तान का क़याम गैर मुल्की दौरे की तरह था, और वो वतन वापस पहुंच गए। वही लंदन जहाँ वो घूमते फिरते हैं, वो कैफ़ेज़ में जाते हैं, वो बैठ के वहाँ चाय पीते हैं, वो बैठ के वहाँ पर अपने जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके साथ वो वक्त गुजारते हैं। हर किसी का हक है, लेकिन वो पाकिस्तान से बीमारी का कहकर जाते हैं। इससे पहले भी वो बीमार बनकर यहाँ से गए थे। और आप इनके ढकोसले इस बात से देखिए कि नवाज शरीफ को जहाज़ में वो जो कार्गो लिफ्टर की जो होता है उसके ज़रिए कि जी उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि शायद वो पूरी तरह से सीढ़ियाँ चढ़ने में भी कामयाब ना हो, ये इनके ढकोसले थे। और जहाज़ में बैठते ही उन्होंने फल से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर दिया। और फिर लंदन में तो आपने उनको देख ही लिया था कि वो किस तरह से हशाश बशाश घूमते थे, और 4 हफ्ते का कह कर गए और वो वापस नहीं आए। और जब वो वापस आए तो उनसे वो कबूतर उड़वाए गए, लेकिन असल में उनके हाथों के तोते उड़ गए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज़ाहिर है अब नवाज शरीफ चले गए हैं, उनका ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। ये सवालात उठेंगे कि भाई ये क्या तरीक़ेकार है कि आप पाकिस्तान आते हैं, उसके कुछ अरसे के बाद आप फिर चले जाते हैं, सियासत आपको यहाँ करनी है, हुकूमत आपको यहाँ करनी है, लेकिन रहना आपको मुल्क से बाहर है। उस वक्त पार्टी के इजलास तक लंदन में होते थे, पूरी पूरी काबीना यहाँ से उठ कर जाती थी, और आपके पैसों पर, जी हाँ, आपके पैसों पर काबीना जाती थी। और अब फिर वही होगा।
اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ظاہر ہے اس بات پر میڈیا میں واویلا مچ جائے گا، سوالات ہوں گے، لوگ پوچھیں گے کہ بھئی کیوں نواز شریف پھر وطن سے باہر چلے گئے ہیں؟ اصل میں تو خیر وہ اپنے وطن واپس گئے ہیں، اور اگر وہ علاج کی نیت سے گئے ہیں تو کیا ان کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا؟ مطلب ان کی حکومت رنجیت سنگھ کے زمانے سے ہے، وہ جاتے ہوئے ان کو حکومت دے گئے تھے، اب تک یہ ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے کہ ان کا وہاں پر علاج ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی نہیں ان کے وہ خصوصی معالجین ہیں، تو بھائی یہ دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں امریکہ سے بیٹھ کے کوئی سرجن کسی اور ملک میں سرجری کر سکتا ہے تھرو کمپیوٹر۔ تو اب یہ جو بہانے ہیں کہ جی ان کے معالجین جو ہیں وہ وہیں ہیں، اب تو سب چیزیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ اب میڈیا میں باتیں ہوں گی، یہ سوالات ہوں گے، اس طرح کے تلخ سوالات پوچھے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بالکل معمول کی کارروائی کے طور پر ایک دو کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد اتنی سخت اسکروٹنی، جس طرح سے کہ میں بات کر رہا ہوں، یہ سوالات پوچھے جانے کہ کیوں نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر ملک سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا، کیوں وہ اس ملک میں نہیں ٹکتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میڈیا میں اب یہ بحث چھڑ جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں چھڑے گی۔ تجزیہ نگار اس پر بات نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ قائد اعظم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جی آپ نے درست سنا، میں نے یہی کہا ہے، قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں وہ تجزیہ نگار، وہ ٹاک شو ہوسٹس، اس لیے وہ اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے۔ اب آپ کہیں گے قائد اعظم کا نواز شریف سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ قائد اعظم کا تعلق کس جماعت سے تھا؟ مسلم لیگ سے۔ نواز شریف کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ مسلم لیگ سے۔ اب آپ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے کہ میں قائد اعظم کی بات کیوں کر رہا ہوں۔ نہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف قائد اعظم کا بہت استعمال کرتے ہیں، میرا مطلب ہے وہ ان کے نام کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو، جن دانشوروں کو، جن تجزیہ نگاروں کو قائد اعظم سے بہت محبت ہے، تو ظاہر ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کی بات مان لی جائے، کیونکہ وہ قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں۔ انہیں نواز شریف سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہم قائد اعظم کی تو ظاہر ہے ہم سبھی عزت کرتے ہیں، وہ تھے ہی اتنے بڑے لیڈر، انہوں نے تو اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلنے دیا دنیا کو، اتنی بڑی قربانی انہوں نے دے دی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی وہ ایفرٹ سیبوٹاج ہو جائیں گی ایک الگ ملک حاصل کرنے کی، تو اس لیے وہ بیچارے قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ کچھ اور مت سمجھنے لگیے گا کہ وہ کچھ اور، آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میرا ظاہر ہے، چلیں آپ جو سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہو۔ اینی وے، تو اب جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے اس طرح کی کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو جو ان کے پالتو ہیں، اب دیکھیں، اب آپ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا، پالتو بھائی، پالتو سے میری مراد ہے کہ انہوں نے بہت سے دانشوروں کو، بہت سے صحافیوں کو، بہت سے تجزیہ نگاروں کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، ان کا خیال رکھا ہے، انہیں سرکاری نوکریاں دی ہیں، انہیں اپنے ساتھ جہازوں میں گھمایا پھرایا ہے، باقاعدہ ان کو پالا ہے نا، تو پالتو ہی کہیں گے۔ جب آپ کسی کو پالتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پالتو ہی کہتے ہیں نا۔ اچھا چلیں، اب اگر آپ کو پالتو پہ اعتراض ہے تو میں یہ لفظ تبدیل کر لیتا ہوں، ان کے وفادار کہہ دیتا ہوں، ان کے وفادار آئیں گے ٹی وی پہ۔ وفادار تو ٹھیک ہے، نہیں وفادار بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وفادار وہ ہوتا ہے، آپ کہیں گے وفادار تو وہ ہوتا ہے، وہ مطلب پرانا ملازم وفادار ہوتا ہے نا، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی، ہاں، پرانا ملازم بھی وفادار ہوتا ہے۔ تو اب پالتو ٹی وی پہ آئیں گے یا وفادار آئیں گے، چلیں ہم یہ بھی نہیں کہتے، انگلش میں کہہ دیتے ہیں، ان کے جو لوئلسٹس ہیں وہ آئیں گے ٹی وی پہ۔ اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے لوئلسٹس آ جائیں گے ٹی وی پہ، اور وہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جی ان کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دیکھیے جی جب کلثوم نواز گئی تھیں تب بھی لوگ اسی طرح سے کرتے تھے۔ بھائی اللہ میاں انہیں صحت و تندرستی دے، انہیں کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ طرز سیاست ان کے لیے بہت غلط ہے، یہ طرز سیاست انہیں بہت شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس طرح سے وہ عوام میں اپنی پذیرائی کھو چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا، ان کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو سیلویج کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور جو لوگ ان کو، ان کے لوئلسٹس ہیں جو آ کے ٹی وی پہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ آ کر اب ان کے لیے ہیلے بہانے تراشیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ نواز شریف سے ان کو کوئی محبت نہیں، وہ قائد اعظم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ورنہ دیکھیں نا، کوئی نواز شریف جیسے بے اصول اور بے ضمیر انسان کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے میں نے ان کو بے ضمیر کہہ دیا، اب آپ کو بہت برا لگ جائے گا۔ بھائی جو آدمی ایک کینسر پیشنٹ سے الیکشن ہار چکا ہو،
اور پورے پاکستان کو پتا تھا وہ الیکشن ہار چکے ہیں. ارے پاکستان کیا، یہاں ہمیں یہاں بیٹھ کے پتا تھا کہ نواز شریف الیکشن ہار چکے ہیں، ٹی وی پر سارے ریزلٹس آ رہے تھے. اس کے بعد باقاعدہ انہیں جتایا گیا کہ بھائی صاحب آپ ہار گئے تھے، یہ لیجیے. اس کے باوجود انہوں نے وہ قبول کر لیا. اور اس سے پہلے بقول فیصل واؤڈا کے کتے کے خون سے بنائی گئی میڈیکل رپورٹ پر وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. اس وقت بھی انہیں کوئی اپنی عزت کا خیال نہیں آیا کہ بھئی مجھے یہ رپورٹ قبول نہیں کرنی چاہیے. تو وہ کتے کے خون سے، اب پتہ نہیں فیصل واؤڈا نے 50 روپے میں وہ کتے کا خون خریدا ہوگا یا واقعی میں ان کے کتے کا تھا. اور آج تک بائی دا وے نون لیگ نے اس بات کی تردید نہیں کی ہے. نون لیگ والے جو ہیں ویسے بہت ان کا خون جوش مارتا ہے، ٹی وی پہ آ کے بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں، لیکن فیصل واؤڈا کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فیصل واؤڈا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. اور جب میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو ظاہر ہے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تو بات کر ہی نہیں رہا، کیونکہ پاکستان وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے. فیصل واؤڈا جو ہے میرا خیال ہے وہ ویسٹ انڈیز میں بھی تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہوگی نا، ویسٹ انڈیز کی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں وہ، تو یہ لوگ ان سے بہت زیادہ خائف ہے، تو ان کے سامنے تو یہ بولتے نہیں ہیں. تو اب جو ہے نواز شریف صاحب، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک ہفتہ پہلے، وہ ایک مرتبہ پھر ملک سے چلے گئے ہیں. اپنے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے اپنے جو اس وقت کی ان کی سیاست ہے. دیکھیں وہ مظفر وارثی کا شعر ہے، اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا. میاں صاحب آپ نے بہت کچھ خریدا، قائد اعظم کا آپ نے بہت استعمال کیا، میرا مطلب ہے قائد اعظم کا نام آپ نے استعمال کیا کہ وہ آپ کے مسلم لیگ کے ہی لیڈر تھے وہ بھی، لیکن آپ عزت نہیں خرید سکے. عزت کس کے حصے میں آئی؟ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے. اب آپ کو یہ بات اچھی لگے، آپ کو یہ بات بری لگے، اس کے حصے میں اس وقت عزت ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، آپ نے بہت کچھ خریدا. عزت ظاہر ہے پیسوں سے خریدی نہیں جاتی، جیسے کہ ابھی میں نے مظفر وارثی کا شعر آپ کے سامنے عرض کیا. ورنہ آپ ایک کینسر پیشنٹ سے الیکشن ہار کے یہ منصب جو اس وقت آپ کے پاس ہے وہ آپ ہرگز نہ لیتے. آپ کہتے کہ آپ الیکشن ہار چکے ہیں، آپ کو مسترد کر دیا تھا عوام نے. اب آپ کے پاس پیسہ تو ہے، لیکن عوام کی تائید اور عوام کی پذیرائی، جو کہتے ہیں نا آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. اور میاں صاحب اب آپ جو ہیں وہ لیڈر بن چکے ہیں، جسے کہتے ہیں نا آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں، یا یہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں. تو نمرود لیگ والوں کا مطلوبہ لیڈر اب کسی کے استعمال میں نہیں ہے. اب نہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت آپ کی کوئی اس طرح سے ضرورت نظر آ رہی ہے. آپ کی بیٹی چیف منسٹر بن گئی ہیں، آپ کے بھائی پرائم منسٹر بن گئے ہیں، تو اب آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے. تو اسی طرح سے اب یہ مطلوبہ لیڈر کسی کے استعمال میں نہیں ہے. اب آپ لندن چلے گئے ہیں، سنائیں آپ امریکہ بھی آئیں گے، گھومیے پھریے، سیاست آپ کی جو ہے وہ آپ نے اس کو خیر بات کہہ دیا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ عزت بھی اب کسی اور کے پاس بہت زیادہ اسے عوام کی عزت مل رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کی، جن کا ایک اور ٹویٹ آیا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ کامن ویلتھ کی 8 فروری کی الیکشن پر جو رپورٹ لیک ہوئی ہے اس نے بھی انتخابی دھاندلی کا پول کھول دیا ہے کہ کیسے بے شرمی اور ٹٹائی سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. اچھا بائی دا وے یہ کامن ویلتھ کی وہی رپورٹ ہے جو ہم نے جس کا اپنے پچھلے تواتر سے 2-3 شوز میں تذکرہ کیا کہ کامن ویلتھ کے آبزرورز آئے تھے پاکستان، انہوں نے الیکشن جو 2024 کے تھے انہوں نے آبزرو کیا. اس کے بعد جا کر انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی جو کہ جس میں تمام دھاندلیوں کی تفصیل تھی، لیکن کامن ویلتھ نے وہ رپورٹ چھاپی نہیں، روک لی. انہوں نے رپورٹ پاکستان سے ضرور شیئر کی، ظاہر ہے پاکستان کیوں چھاپے گا وہ، لیکن کامن ویلتھ نے خود بھی نہیں چھاپی. اور ظاہر ہے اس میں ان کے انٹرسٹ تھے. لیکن پلیز وہ ایجنٹ والی بات جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ مت کیجیے گا. ایجنٹ ویجنٹ کوئی نہیں ہے، نہ پاکستان کے سیاستدان نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ بات مت کیجیے گا. اچھا جی، اب عمران خان اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ کامن ویلتھ کے مطابق یہ رپورٹ پہلے ہی سرکاری سطح پر حکومت پاکستان کو دے دی گئی تھی، مگر یہاں سکندر سلطان راجہ جیسے بے ضمیر لوگ ہیں جنہوں نے انتخابی چوری کی سہولت کاری سمیت اس پر پردہ ڈالنے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا. پاکستان میں ووٹ چوری کا قانون سخت ہے، ایسا کرنے پر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہوتا ہے. آرٹیکل 6 آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ آرٹیکل 6 از ڈینجرس، اچھی چیز نہیں ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں بھائی، میں نہیں کہہ رہا.
لیکن ملک میں اس وقت عاصم لا کے سوا سب قانون ختم ہو چکے ہیں. اچھا اب مارشل لا ہوتا ہے، سویلین سپریمیسی ہوتی ہے، لیکن عمران خان اصطلاحات دینے میں وہ کافی خاصی ان کو مہارت ہے. وہ بہت ایسی اصطلاحات متعارف کرا چکے ہیں، مثلا یہ کہ ذہنی غلامی کی جو اصطلاح ہے انہوں نے متعارف کرائی ہے. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی عاصم لا، اور ان کا وہ فقرہ بہت مشہور ہوا تھا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. تو ویسے عمران خان تھوڑے کم گو ہیں، بہت زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن وقتاً فوقتاً وہ ایسے نگٹس جو ہے وہ پھینکتے رہتے ہیں. اچھا جی، لیاقت چٹھا جیسے لوگ قابل تحسین ہے. لیاقت چٹھا آپ کو یاد ہو، وہ کمشنر تھے جو کہ جنہوں نے آ کے کہا تھا راول پنڈی کے، انہوں نے کہا تھا کہ جی الیکشن میں دھاندلی کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا. اور لیاقت چٹھا کا جب نام آتا ہے تو وہ ایک بہت ہی مکروہ انسان مجھے یاد آ جاتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نام کی ایک گند جو کہ دھبا ہے، کلنک کا ٹیکا ہے. تو اچھا جی، 26ویں آئینی ترمیم کی گئی. 26ویں آئینی ترمیم میری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، میں اس شو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک غیر آئینی ترمیم تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہیں بھٹو کے جانشین بلاول، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بروٹ فورس سے کرائیں گے، اور کوئی بھی چیز جو جبر سے کرائی گئی ہو، آپ جبر سے کسی کی شادی نہیں کروا سکتے، آپ جبر سے کسی کو طلاق نہیں دلوا سکتے. تو خیر اس ملک میں تو وہ عدالت نے دیا تھا بے شرمی سے وہ عمران خان کی طلاق کا فیصلہ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرائیں گے. آئین ایک مقدس دستاویز ہے، اٹ ہیز سینکٹٹی. بلاول صاحب، آپ اسے بروٹ فورس سے اس میں تبدیلی کروا رہے تھے. کمال ہے. ویسے آپ کو تو بروٹ فورس کا پتہ ہونا چاہیے نا، آپ لکھے پڑھے آدمی ہیں، آپ کے خاندان میں بروٹ فورس آپ کے خاندان کے خلاف استعمال کی گئی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے خاندان کے خلاف بروٹ فورس استعمال کی گئی، آج ان کے لیے آپ عوام کو بروٹ فورس کی دھمکی دے رہے ہیں. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، شیم آن یو، لیٹس موو آن. تو اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ قبائلی عوام کے ساتھ 9 مئی کی طرز پر ایک فالس فلیگ کیا جا رہا ہے، اور جب سے عاصم منیر کو چارج ملا ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر بگاڑے جا رہے ہیں، اور ان مسلسل پاکستان سے جنگ شروع کرنے پر اکسایا جا رہا ہے. اچھا اب دیکھیں، یہ فالس فلیگ میں اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے بتا دوں کہ جب کوئی ایسا کام کیا جائے آپ کی نظر میں جو کہ بظاہر کچھ اور ہو لیکن اس کے مقاصد کچھ اور ہو، یعنی کہ فرض کریں کوئی اپنے اوپر جان بوجھ کر کوئی اٹیک کروا لیتا ہے، کوئی کہیں پہ اپنی خود بخود اپنے کسی انٹرسٹ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، خود سے حملہ شروع کر کے لیکن شو یہ کرتا ہے کہ حملہ کسی اور نے کیا، تو یہ فالس فلیگ. تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے پاکستان کی جنگ شروع ہو جائے، اور اس سے ان کی یعنی کہ عاصم منیر کی اہمیت بن جائے گی. کیونکہ عمران خان شاید تاریخ کا حوالہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی افغانستان سے جنگ ہوئی ہے تو جو بھی ملٹری کے ہیڈ ہوتے ہیں، جو بھی چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں، ان کی اہمیت آٹومیٹکلی بن جاتی ہے. اور ظاہر ہے اس میں ضیاء الحق ہیں، اس میں مشرف ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کا اشارہ اس طرف ہے. اس ٹویٹ میں انہوں نے اتنی فصاحت سے بات نہیں کی ہے، لیکن میں چونکہ ہمارے دیکھنے والوں میں نئے جنریشن کے لوگ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں ایک کانٹیکسٹ دے دوں کہ عمران خان کا کیا، عمران خان کی کیا مراد ہے فالس فلیگ سے یہاں پر. اچھا جی، ٹویٹ تو خاصا طویل ہے، ظاہر ہے اس میں پھر ہمیں اچھا اب وہی کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ٹرائل ہے، یعنی عمران خان کا جو ٹرائل ہے، وہ کوئی جج نہیں بلکہ آئی ایس آئی کا ایک کرنل چلوا رہا ہے جو عاصم منیر سے ہدایات لیتا ہے. اگین وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو براہ راست نام لے کر مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ ہی از ناٹ بجنگ. تو یعنی عمران خان کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل انفلیکسیبل ہے، اس میں کوئی ہمیں اس وقت لچک، کوئی نرمی کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی مفاہمت والی بات نظر نہیں آ رہی. اب آپ کنٹراسٹ دیکھیے، نواز شریف اور عمران خان، کوئی مقابلہ ہے، کوئی موازنہ ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ مطلب میں جب شو میں بات کرتا ہوں تو میں آپ کے کامنٹس پڑھتا ہوں، میں بالکل دیکھتا ہوں آپ کے کامنٹس. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان کی سائڈ لیتے ہیں، آپ عمران خان کی تعریف کرتے ہیں، آپ ان کے ہمدرد ہیں. دیکھیے میں کسی شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور پی ٹی آئی کا جو میرا ایک سمجھیں کہ تعلق تو کبھی تھا ہی نہیں، نہ کبھی ہوگا،
میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق. لیکن میں آپ کو کوئی دلچسپ باتیں ایسی بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں اور پی ٹی آئی مطلب لائک پولز اپارٹ. ٹھیک ہے، مگر میں اس عمران خان پر ابھی تنقید، آپ لوگ بالکل درست، آپ کا تجزیہ ہے کہ میں عمران خان پر تنقید نہیں کرتا. میں عمران خان پر تنقید کیوں نہیں کرتا، یہ بھی پھر کسی شو میں ہم ذرا اس پہ تفصیل سے الگ سے بات کریں گے. میں اپنے بارے میں بات کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ خود دیکھیے کہ جب اس طرح سے یہ اب عوام میں کس چیز کی پذیرائی ہے. عمران خان بالکل براہ راست نام لے کر ان کا کہہ رہے ہیں ہر چیز میں، اور نواز شریف جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، ہر بار وہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ اچھا دیکھیے بہت دلچسپ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کہا گیا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، یہ ہوا ان کے ساتھ، ان کا جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو واقعی کوئی نہیں تھا. لیکن بھائی عمران خان کے ساتھ دیکھیں نا آپ، انہیں جو پذیرائی مل رہی ہے، ان کو ٹھیک ہے لوگ الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی اس طرح سے تو ان کے ساتھ ڈٹ کے نہیں کھڑی ہوئی نا. وہ کہتے ہیں، اب دیکھیں اپنی پارٹی کو وہ کتنا کہتے ہیں. آج بھی اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ بھائی اب دیکھیں انہوں نے بار اتنی لو کر دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا کریں. اب دیکھیں بات یہاں آ گئی ہے، کہاں اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں کہ جی ہم چھین کے لیں گے اور ہم یوں کریں گے اور ہم تو عمران خان کو جیل سے نکال لیں گے. علی امین گنڈاپور کا بیان آپ کو یاد ہے نا کہ جی میں ہفتے یا 2 ہفتے یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. خیر وہ اتنے انسگنیفیکنٹ آدمی ہیں کہ ان کے بیانات یاد رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن میں ویسے ہی کانٹیکسٹ کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ تو جب وہ بھی تو نہیں ہے نا، عمران خان نے بھی جب پلٹ کے دیکھا تو بھائی کوئی بھی نہیں تھا نا، وہ اکیلا ہی بندہ ڈٹا ہوا ہے نا. تو اب نواز شریف کا یہ دیکھیے کتنی ضعیف دلیل ہے ان کی کہ چونکہ جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، تو وہ اب کہہ رہے میں بھی نہیں ڈٹ رہا پھر جب لوگ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی لوگ نکلتے ہی نہیں ہے، تو وہ دل برداشتہ ہو گیا اس سے، اور پھر وہ مطلب روٹ کے چلے گئے، وہ خفا ہو گئے. وہ بس جیسے ہوتا ہے نا بچے روٹ جاتے ہیں اگر ان کو ان کے مطلب کی چیز نہ ملے، پھر کہتے ہیں کہ جی لیڈر مانے ہمیں، پھر وہ اپنے آپ کو ڈیگول کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عاصم لا کے تحت مسلسل آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مجھ پر 300 سے زائد بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں جن کا میں سامنا کر رہا ہوں، اور کوئی ڈیل کیے بغیر عدالتوں سے انصاف لے کر باہر آؤں گا. اب بتائیں یہ چیزیں ریزونیٹ کرتی ہیں بھائی، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اس طرز عمل کو، اس رویے کو لوگ پسند کرتے ہیں. اپارتھائڈ کی جو موومنٹ چلی تھی ساؤتھ افریقہ میں، جو لوگ اس سے واقف ہیں، وہ اس جنریشن سے ہیں، اس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے. جب نیلسن منڈیلا نے وہ سفر شروع کیا، ایک ایک کر کے وہ لوگ جد و جہد سے دستبردار ہوتے گئے. آج دنیا کس کو جانتی ہے، کس ظاہر ہے اب اس وقت تاریخی حوالے دینے کا وقت نہیں، ورنہ میں اور بھی ہم تاریخی حوالے دیں گے انشاءاللہ اگر کوئی ایسا پروگرام کریں گے. تو بھائی لوگ اب دیکھیں شاہ محمود قریشی کا قد کتنا بڑا ہے. شاہ محمود قریشی جنریشنز سے سیاست میں ہیں، ان کے وہ خود، ان کے فادر، ان سے ان کے فور فادر، سب کچھ. اچھا پھر ان کا بیٹا بھی، اس میں ایک درخشاں تابندہ روشن مثال کون ہے؟ شاہ محمود قریشی. پرویز الہی کو آپ دیکھیے، یہ لوگ بھی نسلوں سے سیاست میں ہیں. اتنی تکریم نہیں تھی، آج ہے. آج ان کی تکریم ہے، کیوں؟ پرویز الہی ڈٹ گئے. بھائی لوگ ڈٹ جانے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ لوگ کہیں کہ جی عمران خان میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے، ایسا نہیں ہے. صرف ان کا طرز عمل ہے جو انہیں لوگوں میں اس وقت مقبول بنا رہا ہے. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کے احکامات پر ہو رہا ہے. میں اپنی تمام پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ آپ سب متحد رہیں، ظلم کا نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا. آپ سب کے لیے لازم ہے کہ میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں. خیبر پختونخوا میں ایک گرینڈ جلسے کا اعلان کیا جائے جسے پورے ملک سے لوگ شریک ہوں اور اس سیاحت کے خلاف کھڑے ہوں. جلسہ، ارے بھائی ہو ہی نہ جائے جلسہ. دیکھیے وہ جو ہے منیر نیازی کا جو شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں اور کچھ ان لوگوں کو مرنے کا شوق بھی. ایک تو ظاہر ہے عمران خان کے خلاف اس وقت پوری جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن عمران خان بھی نہیں مان رہے، ان کو بھی شوق ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہوگا جلسہ تو ہوگا. ارے بھائی نہیں کرنے دیں گے وہ آپ کو جلسہ. میں نے اس پورے ٹویٹ میں ظاہر ہے عمران خان کی مطلب ستائش کی کہ وہ ڈٹ کے کھڑے، لیکن دیکھیں یہ جو بات ہے نا، مجھے نہیں لگتا یہ تو آپ پھر نہ ہی سمجھیں، نہیں ہوگا. لوگ نکلیں گے، ان کی پٹائی ہوگی بیچاروں کی، آپ کے دباؤ پر، آپ کی پارٹی کے دباؤ پر لوگ نکل تو آئیں گے، لیکن وہ انہیں جلسہ ولسہ کرنے کہاں دیں گے. دیکھیں وہ نہیں کرنے دیں گے ان کو جلسہ.
وہ اور یہ جو آپ کے لوگ ہیں شاید مشکل سے وہ آپ کی کوئی دیکھ لیجیے گا آپ کتنے لوگ اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، وہ بھی ری ٹویٹ بھی نہیں کر پائیں گے. ہم نے تو چلیں پھر بھی پورا کا پورا اس پہ شو کر دیا. بہت بہت دشوار ہوگا ان کے لیے. اور جلسہ ولسہ بھائی نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے. کوشش کریں گے وہ لوگ. علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں 1 کروڑ لوگ آئیں گے، سب کو وہ کہہ رہے ہیں لے کر آئیں. کوشش کر کے دیکھ لیجیے. دیکھیے اس سے پہلے بھی تمام کاوشیں ناکام ہوئی ہیں. لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ہرگز ظاہر ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا فیصلہ ہے کہ جلسہ ہو نہ ہو. میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ جلسے ولسے والی جو بات ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ جی یہ مٹیریلائز نہیں ہو پائے گی. آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول کم ٹو فرویشن. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عمران خان سب کو ہی غلط ثابت کرتے ہیں، ان کی پوری عمر اسی طرح سے گزری ہے کہ ہی ہیز بن پروونگ پیپل رانگ. تو ہو نوز، ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی وہ باقی لوگوں کو ہم سب کو غلط ثابت کر دیں اور سچ مچ میں کوئی بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اس پروگرام کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اسے شیئر کیجئے. اس میں ہم نے بہت سی آپ کو معلومات دی، اور ظاہر ہے ہم نے خبر آپ کو یہی 1 ہفتہ پہلے ہی دے دی تھی کہ نواز شریف کی روانگی کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو وہ ہو گئی ہے روانگی، آپ نے دیکھ لیا. اور بھی ہم آپ کے لیے خبریں لے کر آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے اور باخبر بھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.